अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसे कि हमने आज सुबह एक पोस्ट लगाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि हम दीवान गालिब की तकरीबन तमाम की तमाम गज़लों के मुश्किल अल्फाज के माने और इसकी शरह आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अगर नुस्ख़ा हमीदिया या इस तरह के दूसरे नुस्खे या गालिब की कुछ गज़लें जो दूसरे नुस्खों में इजाफे के साथ पेश की गई हैं, अगर हमें कहीं से मिल जाती हैं तो हम ज़रूर उनके मुश्किल अल्फाज के माने और उनकी शरह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमें गालिब की एक गज़ल मिल गई है और वो गज़ल इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इन गज़लों के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें ज़रूर बतलाया कीजिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से ही ये प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ तक मीर तक़ी मीर का ताल्लुक़ है तो मीर तक़ी मीर की गज़लें काफ़ी तवील हैं, उनके 6 दीवान हैं। तो हम नहीं समझते कि हम उनकी हर एक गज़ल मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम मीर तक़ी मीर के कलाम का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर दिया करेंगे। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मीर साहब किस पाए के और कैसे शायर थे। मुकम्मल 6 दीवान पेश करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा, जिसके लिए हम आपसे पहले ही माज़रत चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब की आज की गज़ल। आज हमारे सामने मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है उसके कुल 4 आशार हैं। पहला शेर है, तंगिए रफ़ीक़ राह थी, अदम या वजूद था, मेरा सफ़र बताले चश्मे हुसूद था। रफ़ीक़ का मतलब होता है साथी और राह कहते हैं रास्ते को। रफ़ीक़ राह जो आपके रास्ते का साथी हो, आपका दोस्त हो, आपके साथ चलने वाला हो। अदम उस सूरत को कहते हैं जब इंसान दुनिया में आने से पहले जिस जगह रहता है, जिस दुनिया में रहता है, उसको अदम कहते हैं। और वजूद का मतलब है मौजूदा दुनिया। ताले कहते हैं मुकद्दर को या किस्मत को। चश्म कहते हैं आँख को। हुसूद कहते हैं हसद करने वाले को। अब इस शेर का मतलब क्या हुआ? वो अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि मैं अदम की हालत में था, यानी मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, या वजूद की हालत में आया, यानी जब मैं पैदा हो गया। दोनों जगह तंगी मेरे रास्ते की साथी बनी। तंगी साथी कैसे बनी कि मैं दोनों जगह पर ही परेशान था, यानी जब मैं पैदा नहीं हुआ था जब भी परेशान था, और अब जबकि मैं पैदा हो गया हूं मैं तब भी परेशान हूं। मेरे लिए कोई ऐसा सामान नहीं था कि जिसको मैं ये कह सकता कि मैं बहुत ही फराख हूं, कशाइश है, खुला हुआ है, जिंदगी बहुत आसान है। मैं वहां के सफर से आलम से सफर करके आलम वजूद में आया, यानी अदम से मैं वजूद में आया, तो यहाँ भी वही हालत रही। तो मालूम ये होता है कि मेरे सफ़र की जो साथी है, जो मेरे साथ साथ चलती रही है, यानी मेरी किस्मत है, उसमें हासिदों की आंख लिख दी गई है, चश्मे हुसूद, जिसकी तंगी दुनिया भर में मशहूर है। आपने देखा होगा कि हसद करने वाले लोग जो होते हैं वो ना खुद पनप पाते हैं ना किसी को पनपने देते हैं, और वो आपकी हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। तो कहते ऐसे हैं कि मेरी जो किस्मत थी वो किसी हासिद की आंख की तरह थी कि तंग रही, मतलब मुझ पर किस्मत बहुत ज़्यादा नहीं खुली, यानी मैंने दुनिया में आकर और दुनिया में रहने से पहले सिवाय दुख के और कुछ नहीं देखा, और सुख मेरे नसीब में ऐसा ही हुआ जैसे किसी हसद करने वाले की आंख तंग होती है, उसी तरह मेरे लिए सुख रहे। दूसरा शेर है, बाजी खोरे फरेब है, अहले नज़र का ज़ौक़, हंगामा गर में हैरत बूदो न बूद था। फरेब का मतलब आप जानते हैं धोखा होता है। अब खोर कहते हैं वैसे सूरज को, और खोर कहते हैं खाने को भी, लेकिन क्या इसका मतलब है ये अब आगे चलकर हम आपको बताते हैं। अहले नज़र का मतलब होता है वो लोग कि जो आँख रखते हैं। अब भाई आँख तो सारे लोग रखते हैं, लेकिन अहले नज़र उन लोगों को कहते हैं जो हकीकत की तह तक पहुंच जाते हैं, यानी जो खुदा की ज़ात को पहचान लेते हैं। हंगामा कहते हैं हाउ हू को, शोर को।
کہیں پر بہت ایسا کام ہو رہا ہو کہ جو ہمیشہ نہ ہوتا ہو اور جس کی وجہ سے بہت افراتفری ہو، اس کو ہنگامہ کہتے ہیں۔ اور گرم حیرت کا مطلب یہ ہے کہ حیرت کے عالم میں بہت زیادہ تھا۔ بود کا مطلب ہوتا ہے تھا، اور نابود کا مطلب ہوتا ہے نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نیست و نابود کر دو، یعنی کسی کو بالکل ہی ختم کر دو۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہستی اور نیستی کا ہنگامہ عجیب و غریب طریقے سے گرم تھا۔ نیستی کا مطلب ہے کہ نہیں تھا، اور ہستی کا مطلب ہے کہ تھا۔ تو یہی ہم سوچا کرتے تھے کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، یعنی جب اپنے وجود پر غور کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں کہ ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا وجود کوئی حیثیت رکھتا ہے یا محض ایک دھوکہ ہے۔ اکثر لوگ یہ بات سوچتے ہیں، آپ نے بھی کبھی سوچی ہوگی، ہم بھی سوچتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، جب وہ اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب طریقے سے سوچنے لگتا ہے۔ تو ممکن ہے مرزا غالب بھی زندگی کے اسی کسی دور سے گزر رہے ہوں، حالانکہ وہ شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سوچتا تو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود کوئی حیثیت رکھتا ہے یا یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اور جو لوگ اہل نظر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی جو کہتے تھے کہ ہم حقیقت کو پہچان گئے، وہ بھی دھوکے سے بازی کھا گئے، یعنی مات کھا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اہل نظر تھے جن سے امید تھی کہ وہ حقیقت کو پہنچ گئے ہوں گے، یعنی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، اور اگر ہم ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ حقیقت کو پہنچ گئے ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ ہماری حیثیت جو ہے، ہستی جو ہے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن یہاں موت اور حیات کا جو ہنگامہ گرم تھا، اس نے انہیں ایک فریب میں مبتلا کر دیا۔ اب شعر میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی اس مقام پر ہے، جو ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرما وہ یہ رہے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، حقیقت کو پہچان لیتا ہے، تو وہ زندہ رہے یا اس دنیا میں نہ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کبھی تمام نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ اور سدا زندہ رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اہل نظر نے بھی غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، ہمارا خیال تھا کہ غور کریں گے، لیکن جب کسی کو موت آ جاتی تھی تو وہ بھی کہتے تھے کہ وہ مر گیا، حالانکہ وہ مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے عقیدوں کے مطابق، مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، سوچ کے مطابق، آپ کا جو مذہب ہے، آپ بھی بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ زندہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو شعور ہے یا ان کی زندہ رہنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ کیسے زندہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اہل نظر ہی جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل نظر بھی دھوکے میں پڑ گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ موت آتی ہے تو لوگ مر جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا مختلف ہو کر سوچنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مختلف ہو کر نہیں سوچا، وہ بھی عام آدمی کی طرح روایات کے اس ندی میں بہہ گئے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ معاف کیجیے گا، آخری نہیں، یہ اس کا تیسرا شعر ہے۔ پوچھا تھا گرچہ یار نے احوال دل، مگر کس کو دماغ منت گفت و شنود تھا۔ گفت کا مطلب ہوتا ہے کہنا، شنود کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور یار تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کو کہا، اور احوال دل کہتے ہیں دل کے حال کو۔ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے، یہ بات میں بالکل مان لیتا ہوں کہ میرے محبوب نے میرے دل کا حال پوچھا تھا، مگر مجھ میں اتنا صبر اور سکون کہاں تھا کہ بات چیت کا احسان اٹھاتا، یعنی میں حال سناتا اور محبوب سنتا۔ اب اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب محبوب نے اس قدر دلچسپی کا اظہار کیا، اس قدر مہربانی کی، اس قدر لطف اور کرم کیا کہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے دل کا کیا حال ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو یعنی لفظ ہی نہیں رہے، میرے پاس صبر و سکون ختم ہو گیا، میں ایک دیوانگی کی حالت میں آ گیا کہ محبوب نے آج میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب اس بات چیت کا احسان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں حال سناؤں اور محبوب حال سنے۔ جب محبوب خود ہی مجھ سے میرا حال پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ تو اس مہربانی کی کیفیت نے مجھے بالکل
گونگا بنا دیا، ایک طرح سے میں دیوانہ ہو گیا کہ نہ میں محبوب کی میں نے مزید یا زیادہ بات سنی یا اگلی بات سنی، اور نہ میں اپنی بات کہنے کے پوزیشن میں رہا، انگریزی میں اگر کہہ لیجیے حالت میں رہا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب اگر حال پوچھ لے اور عاشق سچا ہے تو پھر اس کے پاس تو نہ کچھ کہنے کے لیے بچتا ہے، نہ مزید کچھ سننے کے لیے بچتا ہے۔ آئیے اب آخری شعر دیکھتے ہیں۔ خور شبنم آشنا نہ ہوا، خور شبنم آشنا نہ ہوا ورنہ میں اسد، سرتا قدم گزارش ذوق سجود تھا۔ خور کا مطلب ہوتا ہے سورج، خورشید بھی کہتے ہیں تو اس کو خور بھی کہتے ہیں، شبنم اوس کو کہتے ہیں۔ آشنا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ سر تا قدم، سر سے لے کر پیروں تک، گزارش درخواست کرنے کو کہتے ہیں۔ ذوق سجود، سجدہ کرنے کا شوق یا سجدہ کرنے کی صلاحیت۔ تو اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں اے اسد، میں تو سر سے پاؤں تک سجدے کا ذوق پیش کر رہا تھا، یعنی میں سر سے پاؤں تک سجدہ بنا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں صرف پیشانی کو زمین پر رکھا جاتا ہے، لیکن مرزا غالب کہتے ہیں کہ آپ تو یہ سمجھ لیجئے کہ سجدے کے معاملے میں ایسا تھا کہ میرا پورا وجود ہی سجدہ بنا ہوا تھا، تو میں تو ایک طرح سے ہمتن سجدہ بن گیا۔ لیکن افسوس کہ سورج نے میری شبنم سے شناسائی پیدا نہ کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ اوس کے قطرے آپ دیکھتے ہیں جب زمین پر، گھاس پر یا پھولوں کی پتیوں پر پڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنے اندر جذب کرنے کے لیے یا ایبزارب کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی یا سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ میں تو سر سے پیر تک عشق تھا اور محبوب حقیقی یعنی اللہ کی راہ میں فنا ہونے کی تمام منزلیں طے کر چکا تھا، یعنی اپنی طرف سے ہر شرط پوری کر دی تھی۔ اب کسر کیا رہ گئی تھی؟ کسر یہ رہ گئی تھی کہ محبوب کی توجہ نہ ہوئی کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، بس اب تک توجہ نہ ہو سکی۔ کہتے یہ ہیں، اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسے کہ پھولوں کے اوپر پڑی ہوئی شبنم یا گھاس کے اوپر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سورج کی روشنی کے حوالے اسی وقت کرتے ہیں جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اگر میرے اوپر رب کی یا اللہ کی یا خدا کی نظر پڑتی تو میں شبنم کے ان قطروں کی طرح ہوا میں اڑ جاتا، میرا وجود ختم ہو جاتا، میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں، میں شبنم کے قطروں کی طرح سورج کی روشنی سے بھاپ بن کر کبھی اڑ ہی نہیں سکا، یعنی میری ہستی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن بہرحال ہم چاہتے تھے کہ اس کو اسی نشست میں ختم کیا جائے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ انہیں اپنے دوستوں سے شیئر کیا کیجئے، کیونکہ یہ علم ہے اور علم جتنا بڑھایا جاتا ہے، جتنا بانٹا جاتا ہے اتنا وہ بڑھتا ہے۔ تو ہماری ویڈیوز کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجئے تاکہ ہمارا بھی کچھ حوصلہ ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی کوئی اگر غزل ہمیں مل گئی تو اس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ورنہ اب سے ہم انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے بعد میر تقی میر کے کلام کی شرح شروع کریں گے، تو امید ہے کہ آپ اس کو بھی اسی شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔